अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। नाज़रीन, रावलपिंडी में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं। उन तब्दीलियों ने मुकम्मल तौर पे जो एक हलचल मचा दी है, वो तब्दीली अब जाके क्यों हुई है, क्योंकि ये लोग तो एक दूसरे को लेके आने वाले थे और काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट भी करते थे और लोगों के ऊपर जुल्म भी मिल के किया था। लेकिन अब ये तब्दीली होने की नौबत क्यों आ रही है? और दूसरी साइड पे जो इसहाक डार के नवासे वाला मामला है, वो भी नहीं थम रहा। उसमें नए नए इंकशाफात सामने आए हैं और ईरान में जो एक तदफीन के मौके के ऊपर एक तरतीब का काफ़ी ज़्यादा एक चर्चा हो रहा है कि वो तरतीब ठीक नहीं थी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो ये तब्दीलियां हुई हैं रावलपिंडी के अंदर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो तब्दीलियां रावलपिंडी में हुई हैं उनमें जो डीसी वकार चीमा, सीपीओ एक जो खालिद हमदानी थे वो, और बाकी जो वहाँ पे एक और कमिश्नर था, उनको एकदम से तब्दील कर दिया गया है। ये तब्दील करने की नौबत अब क्यों आ रही है? क्योंकि वकार चीमा जो डीसी हैं, इनके अपने एक रिश्तेदार पीएमएल-एन के टिकट के ऊपर इस वक्त असेंबली में पहुंचे हुए हैं और वहाँ पे यही वकार चीमा साहब थे जिन्होंने रावलपिंडी के अंदर 144 के जो दफात हैं उनकी तो भरमार लगाई हुई थी और 3 एमपीओ के अंदर जो लोगों को उठा उठा के इन्होंने जेलों में डाला था और इतना ज़्यादा डिलीवर कर रहे थे, तो एकदम से इनको दोबारा चेंज यहाँ से क्यों कर दिया गया है? इसके पीछे वजूहत ये हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक हलचल मच रही है क्योंकि ये लोग पीएमएलएन के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक थे और इनके जो ट्रांसफ़र के आर्डर हुए हैं वो जो अभी तक की इतलात आ रही हैं वो लाहौर से नहीं हुए। इनके ट्रांसफर के जो आर्डर हैं वो बेशक वहाँ पे रिटर्न हो गए हैं, लेकिन उनके लिए हुक्म जाता है पिंडी से कि पिंडी के लोग चाहते हैं कि इन पिंडी के जो ये माफिया बैठे हुए हैं इनको ख़त्म किया जाए और इनको हटा दिया जाए। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सहाफ़ी जो हमारे वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं, रावलपिंडी में होते हैं, वो ये कह रहे थे कि जो हमदानी साहब थे इनकी अच्छी खासी मिली भगत थी तमाम लोगों के साथ, जो एक मुख्तलिफ किस्म के अपने ग्रुप्स बना के रखे हुए हैं लोगों ने, ये सबको खुश करके साथ लेके चलते थे। लेकिन इनको अब इस टाइम एकदम से ट्रांसफ़र कर दिया गया है और इसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये कोई नेक शगुन नहीं होगा इन लोगों के लिए जो पीएमएल-एन है, शहबाज शरीफ साहब है। लेकिन देखें, ये जो कुछ भी कहते रहे ना, शहबाज शरीफ साहब जितनी यहाँ पे चाकरी कर रहे हैं इतनी चाकरी कोई और नहीं करने वाला इन लोगों की। वो अभी ईरान के मौके के ऊपर जब ये गए हैं तो यहाँ पे ये जो तरतीब आपको नज़र आ रही है, इस तरतीब के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये तरतीब बड़ी ख़राब है। लेकिन मेरे वो जो नादान दोस्त ये वाली बात कर रहे हैं कि तरतीब ख़राब है, ये तरतीब बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, जो इस वक्त 17 सीटों के ऊपर हमारे शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म कौन बना सकता है? कोई भी नहीं बना सकता था। नवाज शरीफ की तो जरूरत भी नहीं थी। लेकिन जब ये तरतीब आई है, क्योंकि जिन लोगों ने बनाया है वो तो सामने सामने आएंगे कि हमने इन्हें बनाया है, और इस तरतीब में जो शहबाज शरीफ साहब हैं और हाफिज सैयद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो यहाँ पे मौजूद है दरमियान में, तो ये एक पैगाम है कि देखें भाई, इन लोगों को मैं लेके चल रहा हूँ, ये लोग मेरे साथ हैं, अगर मैं इनसे हट जाऊँ तो ये लोग किसी काम के नहीं है। और वाकई बात ये ऐसी है कि ये लोग बिल्कुल निकम्मे तरीन लोग हैं। इन्होंने आज तक किया क्या है? इनको जो लेके आए हैं, उनको यहाँ पे लेके आए हुए तीसरा साल है, 5वां बजट ये हुकूमत पेश कर चुकी है, लेकिन आवाम की तो कोई रिलीफ नहीं मिला। आवाम की रिलीफ क्या रखते हैं? पेट्रोल की कीमत इन्होंने पूरे 2 रुपये भी नहीं कम की और कहते हैं कि हम आवाम को उतना रिलीफ देंगे जितना हम आवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। तो इसलिए जो इनको लेके आने वाले हैं वो अब हर जगह पे अपने आप को आगे रखते हैं कि देखें, हम लोग इनको लेके आए हैं और हम अनकरीब सारा कुछ हम खुद ही कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा देखें, अगर ये सारा कुछ खुद कंट्रोल कर लेते हैं तो क्या इस मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्योंकि जब आप एक चीज़ को मुकम्मल तौर पे इंश्योर कर देते हैं कि देखें यहाँ पे तो आप मुकम्मल तौर पे माशाल्लाह लग चुका है, जमहूरियत है नहीं, तो उसके बाद जो बैड से इन्वेस्टमेंट आनी होती है
وہ بالکل بھی روک جاتی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کب عوام نکلے، کب یہ سیاسی لوگ اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہو کے یہ یہاں پہ سارا نظام ختم کر دیں۔ اس لیے کوئی بھی لانگ ٹرم وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں آتی، تو یہ بشک ان کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ اب بلاول بھٹو کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ پھر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک شیئر کر رہے تھے مطیع اللہ جان صاحب بھی کہ دیکھیں تاریخ اپنے آپ کو دوبارہ دہرا رہی ہے، کیونکہ جو ذوالفقار علی بھٹو تھے وہ ایوب خان کی نرسری میں پلے، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جنرل ضیاء الحق کی نرسری میں پلے، اور اس طرح انہوں نے اپنی سیاست کو شروع کیا تھا۔ اب وہی کام ہو رہا ہے جو نواز شریف صاحب کی صاحبزادی صاحبہ ہیں، سی ایم صاحبہ، وہ ہر جگہ پہ جا کے یا ان کو جو لے کے آئے ہیں ان کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا بھی وہی کام ہے۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو وہ اب پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ دیکھیں میں بھی یہاں پہ اس صف میں شامل ہوں، مجھے بھی آپ لوگ آگے لے کے چل پڑیں، یار آپ کی مہربانی ہوگی۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جتنی چاکری کر رہے ہیں تو ان کے لیے تو یہ دونوں میٹر ہی نہیں کرتے، کیونکہ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں فارم 47 کے اوپر، اور اس وجہ سے ان کو وہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہاں تک ان کی کس اوقات میں ان کو رکھنا ہے۔ اس لیے کبھی فیصل واوڈہ اٹھ کے ان کے اوپر تنقید کرنے لگ جاتا ہے، کبھی محسن نقوی صاحب ہیں وہ ان کو ٹھیک ٹھاک آنکھیں دکھاتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ اپنی لمٹ میں رہیں، آپ لوگ لمٹ کراس نہ کریں۔ تو یہ جو تمام معاملات ہیں یہ اس طرح ان کے ساتھ اور بھی آگے چلیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ پاؤں خود ہی کاٹے ہیں۔ اس وجہ سے اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان جو اتنے عرصے سے جیل میں بند پڑا ہوا ہے، اس نے اس نظام کو اپنے گھٹنوں پہ لے کے آ گیا ہے کہ وہ نظام بار بار چاہتا ہے کہ عمران خان ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ بات چیت کرے اور معاملہ حل کرے۔ تو اس وجہ سے انہیں پتہ ہے کہ بھائی جب ہم ان کی چاکری نہیں کریں گے تو یہ تو ہمیں ٹھڈا ماریں گے اور سائڈ پہ کر دیں گے، تو اس لیے وہ بیچارے ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ اور یہ تاریخ بہت ظالم ہے، یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، عوام اس چیز کو دیکھ رہی ہے۔ ایران کے اندر جو وہاں پہ ان کے سپریم لیڈر تھے ایران کے آیت اللہ خمینی جو شہید ہو گئے تھے، ان کی جو تدفین کے موقع کے اوپر کافی زیادہ اور ملکوں کے بھی وفود وہاں پہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، قطر ہے، ترکی ہے، روس ہے، ان تمام ممالک کے جو وفود ہیں وہ بھی ایران میں پہنچ رہے ہیں۔ اور یہ ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جو ایران میں اب نماز جنازہ پڑھایا جائے گا، اس کے جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے آنے کے انتظامات کیے گئے ہیں، کہ وہاں پہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ آ سکتے ہیں اس نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے۔ اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس نماز جنازہ کو ادا کرنے کے بعد ان کی جو میت ہے ان کو قم میں، نجف میں اور کربلا میں ان جگہوں پہ لے کے جایا جائے گا، اور وہاں پہ ان کو مطلب کہ زیارت کی جائے گی، بعد میں ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح وہ ایران کے جو میں نے کہا آپ کے سامنے اپڈیٹ رکھ دوں۔ مزید میں آپ کو بتاؤں کہ جو اسحاق ڈار کے نواسے کا معاملہ ہے، اسحاق ڈار کے نواسے کا معاملہ ایک دم سے ہائپ پکڑتا ہے، اور اس کے حوالے سے بالکل بھی کوئی روک تھام نہیں ہوتی۔ اور صدیق جان صاحب بھی یہ رپورٹ کر رہے تھے کہ مکمل طور پہ میڈیا کو کہا گیا ہے کہ آپ کو فری ہینڈ ہے، آپ کھل کے کھیلیں، آپ نے اس کے اوپر جس طرح کی کوریج کرنی ہے آپ لوگ کوریج کریں۔ دیکھیں یہاں پہ جو میڈیا کا کام ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ جو بھی یہاں پہ سیاسی پارٹیوں کے خلاف باتیں ہوتی ہیں نا، ان کو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ اور اب جب ان کو ایک پیچھے سے ایک سگنل مل جاتا ہے، جن کو سارے کنٹرول کرتے ہیں جس سسٹم کو، تو ان کی طرف سے جب سگنل ملتا ہے کہ دیکھیں جی آپ ان کو شروع ہو جائیں، پڑھ جائیں ان کو، تو میڈیا تو بالکل بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ پہلے ویٹ میں بیٹھے ہوتے کہ ہم کوئی اور مثالیں لگا لوگوں کے ان کے اوپر لگائیں کہ دیکھیں اب اس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں، ان کی نااہلیاں تو وہ بتانے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جو میڈیا ہے نا وہ ایک اور بھی کام کر رہا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو صرف لین دین کے معاملے تک رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ جو دوسری پارٹیاں ہیں وہ تو صاف ظاہر ہے خدمت گزاری میں بہت آگے ہیں۔ میڈیا کو پتہ ہے کہ اگر ہم ان کی خدمت گزاری نہیں کریں گے تو ہمارے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، تو اس لیے جو میڈیا ہے وہ ان کو وہاں پہ رکھ رہا ہے۔ اور کچھ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے بھی تیار ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے، لیکن
ہمیں یہاں سے نکالیں، ہم کن کے کہنے کے اوپر آئے ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اور باس کو ڈھونڈنے کی کافی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ان لڑکیوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ جو رضا دار تھے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ باس کا یہ حکم ہے، باس یہ کہہ رہا ہے، باس کہہ رہا ہے کہ ان کو مارو، باس کہہ رہا ہے کہ اتنے پیسے دو، اور یہ والے سارے معاملات جو تھے وہ کہہ رہی ہیں کہ اب جو باس ہے اس حوالے سے ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں آ رہی کہ باس ہے کون آخر کار۔ مطلب کہ ایک مکمل طور پہ گروپ بنا ہوا تھا جو اس قسم کی وارداتیں کر رہا تھا، یا بیچارہ پہلی واردات کرتے ہوئے پکڑا گیا، یہ تو آپ تفتیش میں چیزیں سامنے آئیں گی۔ اگر تو تفتیش جس طرح پنڈی میں تبدیلی ہوئی ہے اس تبدیلی کے تحت ہوئی کہ یہاں پہ تفتیش بھی ایک خالص ہوئی، تو اس گھرانے کے لیے کافی زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ لڑکیوں کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، 164 کے بیانات، جس میں انہوں نے مکمل طور پہ ردات بتائی ہے کہ کس طرح ان لڑکوں نے ان کو اغوا کیا اور کہاں کہاں پہ رکھا۔ ان میں سے ایک کا بیان یہ سامنے آیا ہے کہ جب وہ انہیں اغوا کر کے لے گئے تھے ایک گھر کے اندر، تو تھوڑی دیر بعد وہاں پہ 4 سے 5 لوگ آ جاتے ہیں جو ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان کو باندھ کے رکھ دیتے ہیں، پھر ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں وہاں پہ۔ اور اس کے بعد رضا ڈار آتا ہے، بعد میں رضا ڈار آ کے کہتا ہے کہ پیسے کہاں پہ ہیں۔ وہ آتے ہی پیسے پوچھتا ہے، تو وہاں پہ جو لڑکی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے اسے بتایا کہ وہ فلاں بیگ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، اور پھر وہ وہاں سے لیپ ٹاپ اور پیسے جو ہے وہ ٹرانسفر کر لیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جب ان کے گھر والوں سے بات کروائی جاتی ہے تو اس میں وہ کوئی سیکرٹ ورڈز بتاتی ہیں اپنے گھر والوں کو کہ اس طرح ہمیں وہاں پہ رکھ لیا گیا ہے، کیونکہ جب کوئی بھی آنے لگتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو بتا کے آیا ہوگا نا کہ اگر مجھے پکڑ لیا جائے تو میں یہ الفاظ بولوں گی تو آپ لوگوں نے سمجھ لینا ہے کہ ہم ٹریپ ہو چکے ہیں۔ تو اس کے والد نے پھر کال کی اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ایکٹیویٹی ہوئی، وہ الگ سے ہے۔ لیکن 164 کے بیان میں وہ کہتی ہیں کہ پھر بعد میں جب ہمیں وہاں سے لے کے جایا جا رہا تھا، چھوڑا جا رہا تھا، تو تھوڑی دیر بعد جو رضا ڈار ہے اس کو کال آتی ہے، اور وہ جو باس ہے اس کا وہ کہتا ہے کہ آپ نے ان سے پیسے لے لیے۔ اور باس جو ہے وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ باس کافی زیادہ غصے میں تھا، اور باس نے آ کے پھر کوئی گاڑی بھی ہٹ کی۔ گاڑی جب ہٹ کرتا ہے رضا ڈار کی گاڑی کے ساتھ، تو پھر یہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم شور مچاتی ہیں اور پھر ہم وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہمیں بچایا جائے وہاں سے۔ تو اس طرح کے جو یہ ایک درندگی کی گئی تھی وہاں پہ، ابھی تک تو اور بھی کافی چیزیں سامنے آئیں گی، کیونکہ 164 کا جو بیان ہے یہ ایسا ایسا سامنے آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 164 کے بیان کے اوپر تو کہا گیا تھا کہ اس کو سیل کر دیا گیا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں باہر کیسے لیک ہو رہی ہیں؟ کیونکہ جنہوں نے یہ سیل کیا ہے وہ تو لیک نہیں کر رہے کہیں، اور یہ ان کے خلاف کیوں لیک ہوئی جا رہی ہیں؟ فیصل وابڑہ نے بھی کہا تھا کہ کچھ انٹرنیشنل سکینڈلز بھی آئیں گے سامنے اور فلاں ہوگا، ڈینگ ہوگا۔ تو یہ سارا کچھ ایک کڑیاں سے کڑیاں ملائیں تو بہت کچھ ہونے کی خبر دیتی ہیں کہ آخر یہاں پہ چل کیا رہا ہے۔ کیا کوئی نیا تجربہ پائپ لائن میں ہے کہ ہم نے یہ والا تجربہ بھی کرنا ہے، اور وہ تجربہ ہو سکتا ہے بہت نزدیک بھی ہو، کیونکہ بیوروکریسی میں بھی کافی زیادہ اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ جو یہاں پہ پولیس کا کردار ہے، کچھ آفیسرز کے نام لیے جا رہے ہیں، ابھی تک میں ان کے نام نہیں لیتا، لیکن ان کے نام لیے جا رہے ہیں کہ ان کا کردار بھی کافی زیادہ مشکوک تھا اس سارے معاملے کے اندر۔ اب یہ تفتیش جیسے جیسے آگے بڑھے گی ہم وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے کہ یہ تفتیش کس طرف جائے گی، کیونکہ یہاں پہ معاملات بہت سنگین قسم کے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جو رضا ڈار کے والے سے لڑکی نے یہ بھی بتایا کہ اس نے اپنے واٹس ایپ کے اوپر جو پکچر لگائی ہوئی تھی وہ ایک سابق وزیر اعظم کی لگائی ہوئی تھی۔ اب لوگ کیا سرائیاں کر رہے ہیں کہ کون سا سابق وزیر اعظم تھا جو ان کے خاندان سے تھا، اور وہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں علی ڈار کا بیٹا ہوں۔ یہ ایکچولی میں علی ڈار کا بھانجا ہے، لیکن وہ شو یہ کروا رہا تھا کہ میں علی ڈار کا بیٹا ہوں، جو علی ڈار مریم نواز صاحبہ کے بہنوئی ہیں، آسما نواز کے ہسبینڈ ہیں، یہ ان کا بیٹا اپنے آپ کو کہہ رہا تھا۔ کافی زیادہ تصاویر وائرل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ ان کے ساتھ اس کی کافی زیادہ تصاویر بھی تھی، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی تصویر ہے، کیونکہ یہ ایک فیملی ممبر جو ہے، فیملی ممبر ہے تو اس نے سب کے ساتھ تصاویر بنوائی ہوئی تھی۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو باس تھا
وہ بھی اس وقت وہاں پہ موجود تھا لیکن ایک اور گاڑی میں تھا، لیکن جو باس ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آ رہا کہ آخر باس تھا کون، کہ جو کرپٹو کرنسی کے چیزوں کو جانتا بھی تھا، اس کے کاروبار کو بھی جانتا تھا، اس کے لین دین کو بھی جانتا تھا، اور اس سارے معاملات میں وہ باس پیچھے بیٹھ کے ساری جو چیزیں ہیں وہ مینیج کر رہا تھا، ساری کنڈیاں وہ ہلا رہا تھا۔ تو یہ ابھی تک باس کا جو گتھی ہے وہ نہیں سلجھ پا رہی، لوگ کافی زیادہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، کبھی کوئی کسی کا نام لیتا ہے، کوئی کسی کا نام لیتا ہے، لیکن ابھی تک کوئی حتمی طور پہ چیز سامنے نہیں آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔